کو लेकर, छोटी छोटी गुफ्तगू को लेकर लोगों की तबीयतें सख्त भी हुई हैं, तल्ख भी हुई है और घुटन भी पैदा हुई। हम रहते नाराज लोगों के दरमियान। आप किसी बंदे से मिलेंगे वो नाराज मिलेगा, कोई घर में किसी से नाराज है, कोई दोस्तों से नाराज है, कोई गली में नाराज है। चलो ये मैं नहीं कहता कि मस्जिद में भी बंदे एक दूसरे से नाराज होते हैं, ये मैं कहता नहीं, लेकिन नाराज लोगों के दरमियान हम रहते हैं तो हमने भी जरा नाराज ही रहना शुरू कर दिया है। तबीयतें ऐसी हो गई, शिकवे शिकायत परेशानियां, फलां बुरा है, फलां ने ये कर दिया। वो जो एक खास अंदाज था मोमिन का, मोहब्बत वाला अंदाज, यानी मिशकात शरीफ में हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है, मोमिन उल्फत वाला होता है। फरमाया उस बंदे में कोई खैर नहीं, ना मोहब्बत करे ना उससे मोहब्बत की जाए। आप इस उन्वान को समझें। तलखियां इंसान की जिंदगी के साथ चलती हैं, आजमाइशें वक्त के साथ नाम बदल लेती हैं, लेकिन आजमाइशें इंसान के साथ रहती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा अंबिया सताए गए और मैं अल्लाह का महबूब हूं, मुझे सबसे ज्यादा सताया गया। लेकिन सहाबा फरमाते हैं इतना मुस्कुराते भी किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते। भाई दुख तो रहेंगे साथ, अब क्या बंदा प्यार करना छोड़ जाए? आजमाइशें साथ रहेंगी, अब क्या इंसान अपने लहजे को तलख कर ले? और बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो बाहर कोई परेशानी होती है तो वो सारी टेंशन उठा के घर भी ले आते हैं। घर में अलग कर्फ्यू नाफिज है, कोई बात ना करना, तुम्हारा अब्बा परेशान है। ओ भाई अब्बा जी को भी तो चाहिए था ना कि बच्चे फूल हैं, उन बेचारों को अजियत में ना डालता, वो परेशानियां बाहर छोड़ के आता। मोहब्बत का अंदाज इतना जरूरी है, इतना अहम है, इतना खास है कि आप अपनी सारी जिंदगी को बेकैफ कर लेते हैं अगर मोहब्बत नहीं करते तो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम से बड़े परेशान होते हैं, हालांकि आपका काम ही जब आपका शौक बन जाए ना तो फिर ना बंदा थकता है ना बंदा उकताता है। आपका काम जब आपका शौक बन जाए, वरना आप शिकवा शुरू कर दें कि यार कोई सोने नहीं देता, कोई बैठने नहीं देता, हर वक्त की परेशानी है और हर वक्त के कैमरे, हर वक्त की आजमाइश, इधर जाओ उधर जाओ, आप शिकवे शुरू कर दें, बेचैन रहना शुरू कर देंगे। शिकवा करने से तबीयत में बेचैनी आती है, शुक्र करने से तबीयत में अल्लाह इत्मीनान पैदा फरमा देता है। अब ये जो मामला है सहाबा और अहले बैत का, ये रोल मॉडल है। आप छोड़ देंगी, आप सामने आ जाएं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हर तरफ आप इत्मीनान से बैठ जाएं सारे दोस्त, हमें तो कोई खतरा ही नहीं जी। वैसे आपकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, मुझे अच्छा लगा है, किसी को भी धक्के नहीं लगे और हमें भी नहीं लगे, सारे ही बच गए धक्कों से। तो अब आप बेशक इत्मीनान से बैठे सुकून से, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। वरना तो ये हाल होता है हमारा कि वो जलसे के अंदर जाना और बाहर जाना, और चूंकि तबीयत इस तरह की होती है, किसी दोस्त से कह दिया जाए ना जरा पीछे हो जाओ तो इसका मतलब वो ये लेता है कि जरा आगे हो जाओ, ये माना वो ये लेते हैं। मैं दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह हाजिरी के लिए चला गया, तो हाजिरी के लिए गए थे अल्लाह वालों के पास कि वहाँ फातिहा पढ़ेंगे कुछ रूहानी। वो शोर हुआ, वो लोगों ने धक्कम पेल की, मैं वापस इस्तिगफार पढ़ता आया। मैंने कहा यार कितने लोग कुरान मजीद पढ़ रहे थे, तेरी वजह से तकलीफ हुई लोगों।
کتنے لوگ عبادت میں تھے، کیا ضرورت تھی تجھے؟ تو ایسا نہیں کریں. اطمینان، بردباری، پیار یہ بڑی خاص چیز ہے. میرے ساتھ فوٹو آنے سے بہتر نہیں کہ میری کوئی بات آپ مان لیں تاکہ میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے، کو میرے لیے رحمت والا معاملہ ہو. تو اس لیے جو کرنے کا کام ہے وہ کرنا چاہیے. عام دام پر سر مطلب محبت کی جو صحابہ اور اہل بیت ہے نا، یہ نوجوانوں خاص بات سمجھنا، صحابہ اور اہل بیت نبی پاک علیہ السلام کے تربیت گاہ کے وہ خوبصورت ستارے ہیں جن کو تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ کے محبوب نے فرمایا الصحابہ النجوم، یہ ہیں میں نے ستارے تیار کیے، ان کے پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ. ہوتا کیا ہے، کسی بندے کو مشکوک کر دیا جائے تو اس کی بات بھی مشکوک ہو جاتی ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ جو لوگ صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں معاذ اللہ کوئی کچا جملہ کمزور بات کرتے ہیں تو وہ کوئی معمولی رکھنا ڈالتے ہیں. آپ علماء سے جب بھی کوئی روایت سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں، تو وہ یہ ڈائریکٹ نہیں کہتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہتے ہیں سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں. کیا معنی؟ کہ ہمیں محبوب کی جو چیزیں دی ہیں وہ صحابہ کے وسیلے سے اللہ نے عطا فرمائیں. تو جب آپ ان ہستیوں کو مشکوک کر لیں گے جن کے ذریعے سے آپ کو رسول پاک کی بارگاہ کا قرب مل رہا ہے، تو جب وہ لوگ مشکوک ہو گئے تو ان کی باتیں کیسے مضبوط رہیں گی؟ اس کو سمجھیں. یہ جب شرارت کی جاتی ہے نا صحابہ اور اہل بیت کو معاذ اللہ مشکوک کرنے کی، تو دین کو مشکوک کیا جاتا ہے. اور کوئی بیچارہ دلائل دے رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کس طرح چل نکلا ہے. یہ رول ماڈل ہے. جب بھی کسی نے کوئی بات نبی پاک کی سیکھنی ہے، حضور کے غلاموں سے سیکھنی. حضرت ابو ہریرہ کے گرد رش بڑا رہتا تھا، ہر وقت لوگ کٹھے رہتے تھے. تو ایک دن کسی نے پوچھا جناب آپ کے گرد اتنے لوگ کٹھے کیوں رہتے ہیں؟ فرمانے لگی اپنی نہیں نہ کرتا، میں جو بات بھی کرتا ہوں مدینے والے محبوب کی کرتا ہوں. حضور کی باتیں سنتے ہیں لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے پیار کریں، اہل بیت نبوت سے پیار کریں، اور پھر ان سے فیض لیں، سیکھیں. جو آدمی ڈرتا ہے نا، کمزور ہوتا ہے، انجانا خوف ستاتا ہے، پریشان ہے، کسی قسم کا بھی اسے فوبیا ہو گیا ہے، کوئی بھی، وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، اونچائی سے ڈرتا ہے، کوئی بھی کسی بھی ٹینشن کا شکار ہے، 2-3 لوگوں کو پڑھے. ایک حضرت خالد بن ولید کو پڑھے، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص کو پڑھے، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پڑھے، ایک امام حسن کو پڑھے، ایک امام حسین کو. یہ شخصیات وہ ہیں جن کے پڑھنے سے طبیعت سے خوف دور ہوتا ہے. ان کے تذکرے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے. ٹینشن، ڈپریشن اور بالخصوص بلیک میلنگ، اس سے کلیتاً جو لوگ بچنا چاہتے ہیں وہ امام حسن اور حسین کی زندگی کو پڑھیں. میرے اور آپ کے دور میں نا، ہم نے جو اپنے بچوں کو نہیں دیا وہ تحمل نہیں دیا، بردباری نہیں، برداشت نہیں. لوگ بڑی خوشی سے آ کے بات سناتے ہیں کہ آج جناب بچے کی مرضی کا کھانا نہیں پکا تھا تو اس نے موبائل توڑ دیا ہے. تو بھئی یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ اس کا مطلب ہے جو خلاف طبیعت بات ہوگی یہ تو وہاں مضطرب ہو جائے گا. آپ نے کیا ٹریننگ دی اس کو؟ کیا سبق پڑھایا؟
ایک دفعہ ایک دوست نے مجھے فون کر کے کہا کہ مولوی لوگ بیان کر دیتے ہیں 3 دن امام حسن امام حسین نے ان کے خاندان نے کھانا نہیں کھایا، پانی نہیں پیا، تو ہم لوگ اسے سن لیتے ہیں، لیکن اگر سوال کریں تو ڈر بھی لگتا ہے۔ وہ بھائی رمضان شریف میں عصر تک بندہ روٹی نہیں کھاتا اور عصر کے قریب جا کے وہ گرنے والا ہو جاتا ہے، اور پھر اس پر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ بڑی دلیری سے وہ میدان میں لڑے بھی۔ 3 دن بندہ کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے تو انسان کی طبی ضروریات ہیں۔ اس کے 2 جواب ہیں، ایک تو اعلیٰ حضرت نے دیا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور دوسری بات میں نے ان سے کہا کہ بچوں کو بچپن سے ٹریننگ ہو نا 2-2 3-3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی۔ ان کی اماں نے بچپن سے ٹرین کرایا ہو نا، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، بچپن سے یہ تربیت ہو نا۔ امام راضی نے لکھا ہے سیدہ پاک نے روزہ رکھا، مولا علی نے رکھا، حسنین کریمین نے رکھا، اور عین افطار کے ٹائم دروازے پہ مانگنے والا جو تھا اٹھا کے دے دیا کھجور پانی سے، افطاری اور سحری، اور اگلی دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کے وقت مانگنے والا ہے، پھر دے دیا۔ 3 دن مسلسل روزے رکھے۔ عمریں کتنی ہے؟ 7-8 سال کی۔ 3 دن مسلسل روزے رکھے اور افطار کے ٹائم افطار کا سامان صدقہ کرتے رہے، تو جن کے ماں باپ 7-8 سال کی عمر میں ٹریننگ دینا 3 دن بھوکے پیاسے رہنے کی، ان کو پھر میدان کربلا میں رہنا پڑے تو دشواری کوئی نہیں ہوتی۔ یہ پیسے نہ پھینکیں جی، بڑی مہربانی، اتنی بڑی بات ہو رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، قطعاً یہ کام نہ کریں، توجہ کریں میری بات پر۔ میرے عزیز، اپنے بچوں میں بردباری، حوصلہ، حسنین کریمین کی سیرت پاک سے عکس کرے، وہ ٹھہراؤ طبیعت کا، اطمینان۔ امام حسن بھی شہید ہوئے، انہیں زہر دیا گیا۔ ان کا نام لوگ اس لیے کم لیتے ہیں کہ انہوں نے صلح کر لی تھی نا سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، تو پریشان ہوتے ہیں بچائے۔ حالانکہ امام حسن اس عظیم ہستی کا نام ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنے منبر پر اپنے ساتھ بٹھا کے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، جب مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں اختلاف ہوگا تو یہ صلح کرا دے گا۔ جن کو محبوب نے سید و سردار کہا ان کا بھی تو ذکر کرنا بھائی۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، وقت شہادت ہے۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے نا، تکلیف میں پھر وہ رد عمل دیتا ہے۔ اچانک پیر پہ پیر آ جائے نا، رد عمل ہوتا ہے، پھر لوگ سخت لفظ بھی کہتے ہیں، اور دیکھ کے نہیں چلا جاتا، اندھا ہے تو، رد عمل دیتے ہیں۔ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، اذیت میں ہوتے ہیں، تو رد عمل ہوتا ہے۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، طبیعت میں شدید کمزوری ہے، انتڑیاں کٹ کے باہر آ رہی ہیں۔ امام حسین نے پوچھا بھائی جان مجھے بتائیے اس کا نام، تو یہ دیکھو، یہ سیدہ پاک کے دودھ کی تاثیر دیکھو، یہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا رنگ دیکھو، یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیت گاہ کا فیضان دیکھو۔ امام حسن فرمانے لگے بھائی حسین، اگر تو وہ نہیں جس پر مجھے شک ہے تو میں کسی بے گناہ کا نام آپ کو نہیں بتاؤں گا، اور اگر وہی ہے جس پر مجھے شک ہے تو میں پھر بھی نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ میرا رب سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے پھر بھی اللہ کی عدالت میں مقدمہ چھوڑا
یہ حوصلے، یہ ظرف، یہ مزاج، وہ سارے فیصلے یہاں نہ کرو میرے بھائی، ایک عدالت قیامت میں بھی تو لگنی ہے نا۔ کو ہر چیز کا فیصلہ دنیا میں چاہیے، ہر چیز کا انصاف یہی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر ہمارا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ اور آپ یہ صورتیں پڑھیں نا، مکی جتنی بھی نازل ہوئی ہے، تو دو ہی باتوں پر تو اصرار ہے، ایک توحید و رسالت پر اور دوسرا وقوع قیامت پر۔ آپ دیکھیں جگہ جگہ بات ہوتی ہے قیامت کے قائم ہونے کی، اللہ کے سامنے لوگ کھڑے کیے جائیں گے، سوال جواب ہوگا، لوگ اٹھائے جائیں گے، قبروں سے نکالے جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بؤثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ سامنے آئے گا تیرے جو کچھ تو نے پیچھے چھوڑا اور جو کچھ تو نے آگے بھیجا۔ تو کچھ فیصلے قیامت پر بھی تو چھوڑے جائیں نا بھائی۔ دیکھو، ایک تو یہ ضرف، یہ حوصلہ، اور دوسری بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج کل نا چھپکلی دیکھ کر چیخے مارنا یہ فیشن ہے۔ کاکروچ دیکھ کر شور کرنا یہ برگر فیملی ہونے کی علامت۔ او بھائی، کس قوم کو برگر فیملی بننے کا شوق ہے اور وہ کاکروچ اور چھپکلی سے ڈر رہے ہیں، وہ میدانوں میں نکلیں گے، وہ کوئی کام کریں گے؟ ہماری طبیعتیں آہستہ آہستہ آسانی پسند ہے۔ ایک دعا اللہ کے محبوب علیہ السلام تعلیم امت کے لیے ارشاد فرمایا کرتے، اس میں کریم نے فرمایا، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، کاہلی سے پناہ مانگ۔ جب مزاج سست، آپ دیکھ لیں، اپنے ارد گرد تجربہ کر لیں، ہمارے ڈھیر سارے کام ایسے ہیں جو صرف ہماری سستیوں کی وجہ سے خراب ہوئے۔ ہم نے اٹھ کے باہر دیکھنا پسند ہی نہیں کیا کیا ہو رہا، دوسروں کے ذمہ ڈال دیا، اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دی، سستی، کاہل۔ آپ حضور کی اولاد پاک اور اصحاب پاک کی زندگیاں پڑھیں، مسلسل جد و جہد، مسلسل کوشش، مسلسل آپ دیکھیں نا، مسلسل جد و جہد۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت سے محبوب کے ساتھ کھڑی ہیں جب کسی نے آ کے کہا تھا، فاطمہ آپ کے والد گرامی پر کسی نے اوجڑی رکھ دی ہے، تو فرماتی ہیں میں نے جا کے ہٹائی تھی۔ اس وقت سے سیدہ پاک، اور پھر قربانی ہی قربانی، آزمائش ہی آزمائش، کبھی ہجرت ہے، کبھی بدر ہے، کبھی احد ہے، کبھی خندق ہے، کبھی حنین ہے۔ پھر مولا علی کا زمانہ آیا، آزمائشیں ہیں، مشکلات۔ امام حسن کا دور آیا ہے تو وہی رنگ ہے، امام حسین کا وقت آیا تو مسلسل جد و جہد ہے۔ کربلا سے مکہ اور مکہ مکرمہ سے پھر راستہ لیا جا رہا ہے کربلا کا، مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا۔ بھائی مسلسل جد و جہد۔ ہم میں تو ڈھیر سارے لوگ ہیں جو اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں ابھی سویا تھا، اٹھایا کیوں ہے؟ ابا سے بگڑ جاتے ہیں۔ تو جد و جہد کا جب مزاج ہی نہ ہو، کوشش کاوش کا جب تک ذوق ہی نہ ہو،